अस्सलाम वालेकुम मैं सोशल मीडिया की फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगियों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। खुदा बार ताला आपके चेहरों की मुस्कान ऐसे हमेशा कायम रखे। वो तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जो दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों से ऑनलाइन हैं और मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरी इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, उनके लिए इंतहाई मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने वक़्त निकाला मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। जैसे कि आपको मालूम है मैंने गुज़िश्ता वीडियो में ज़िक्र किया था कि पाकिस्तान में 2022 में बहुत ज़्यादा गहमा-गहमी है, एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गरमा-गर्मी है जो कि जेंडर के हवाले से एक बिल पास किया गया है। ख़ास तौर पे ये जेंडर ट्रांसजेंडर से रिलेटेड है, तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। बात करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप पुराने हैं और मेरी फैमिली का मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं और इसका हिस्सा हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आगाही पैदा कीजिएगा इस टॉपिक से रिलेटेड जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। जी मुख्तलिफ़ टर्म्स यूज़ की जा रही हैं इस बिल से रिलेटेड। एक है इंटरसेक्स और एक है ख्वाजा सरा। मुखन्नस हज़रात या फिर ट्रांसजेंडर जिनको कहा जाता है, मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगी। मैं मुखन्नस मर्द और मुखन्नस औरत से रिलेटेड बात करूँगी और ख्वाजा सरा के बारे में बात करूँगी। मैं इंटरसेक्स को आज डिस्कस नहीं करूँगी। जनाब सबसे पहले तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में कानून के तहत जो इसकी तारीफ़ की गई है कि कौन लोग हैं ख्वाजा सरा, किनको ये टर्म दी गई है। तो इसके मुताबिक वो तमाम बच्चे जो कि पैदा होते हैं और पैदाइश के वक्त उनके जिन्स का तयन नहीं किया जाता। टीबी मुआयने के बाद डॉक्टर इस इब्हाम का शिकार है कि आया कि ये बच्चा है या बच्ची, और उसके बाद जेनिटल उनके एग्ज़ामिनेशन के बाद उन बच्चों को जो है वो इंटरसेक्स का नाम देकर या ख्वाजा सरा का नाम देकर वो इसको डिफ़ाइन कर देते हैं। सेकेंडली वो कहते हैं कि वो तमाम मर्द जिनको नामर्द कहा गया है इस तारीफ़ में कि जो किसी वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं और या फिर वो बाय चॉइस जो हैं इस सलाहियत से ख़ुद महरूम होना चाहते हैं, तो ऐसे नामर्द को उन्होंने ख्वाजा सरा का नाम दिया गया है। और थर्डली वो बात करते हैं ऐसे मुकम्मल मर्द और ऐसे मुकम्मल औरत जिनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक है और मतलब वो मुकम्मल शनाख्त के साथ पैदा हुए हैं, मुकम्मल मर्द हैं या फिर मुकम्मल औरत हैं, लेकिन कुछ ख़यालात, कुछ सोच या अपने अंदर कुछ तब्दीलियों की वजह से वो अपने आप को जो है या अपने रवैये की बिना पर वो ख़ुद को जो है वो ट्रांसजेंडर समझते हैं और वो ऑपरेट करने के बाद साइकोलॉजिकली ऑर्डर से मैं कहूँगी डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर के बाद वो ऑपरेट करवाना चाहते हैं और वो मर्द से औरत और औरत से मर्द में तब्दीली, जिन्स में तब्दीली चाहते हैं। इसको भी उन्होंने ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सरा का नाम दिया है। अच्छा, ट्रांसजेंडर और ख्वाजा सरा ये मेरे ख़्याल में मुख्तलिफ़ पहलू हैं, इसके बारे में मैं डिटेल बात करूँगी कि ये किस वजह से मुख्तलिफ़ है, लेकिन मैं आपसे आज बात करूँगी ख्वाजा सरा के बारे में और वो ख्वाजा सरा जिनको मुखन्नस मर्द या मुखन्नस औरत कहते हैं। अच्छा, बाय बर्थ जो हैं, जो बच्चे पैदा हुए और मुखन्नस मर्द या मुखन्नस औरत हैं वो तो वाक़ई अगर उनके मसाइल की बात करें, उनकी ज़िंदगियों की मुश्किलात की बात करें तो इंतहाई अफ़सोस और दुःख के अलावा इंसान को शर्मिंदगी होती है कि हमने सारी उम्र ऐसे लोगों को एक महरूमी वाली ज़िंदगी क्यों दी। हमारे मुआशरे ने, हमारे रवैयों ने जो है वो उनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों की। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो उस घर में, उस फैमिली में चाहे उनके पेरेंट्स हैं, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते और एक्सेप्ट ना करने की वजह से उनको जो है वो कुछ गुरु आकर ले जाते हैं। ये वो बच्चे जो बाय बर्थ होते हैं लेकिन ऐसे बच्चे जो कि बाय बर्थ लड़का पैदा हुए और वो लड़का ही जो है बतौर लड़का जो है उनकी परवरिश की जा रही थी।
لیکن کچھ خواجہ سرا جو ہے وہاں پر ان کی گلی یا محلے میں مانگنے کے لیے آتے تھے، اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ اس بچے ایسے بچے خاص طور پر ان کے ٹارگٹ میں تھے جو بچے تھوڑی پور فیملی سے تعلق رکھتے تھے، جن کا جو فائنینشیل بیک گراؤنڈ تھوڑا ویک تھا، تو وہ خواجہ سرا جو تھے وہ وہاں جاتے اور مانگنے کے لیے، اور ان بچوں سے بہت پیار کرتے، بہت لگاؤ اور شفقت کا برتاؤ کرتے، جس کی وجہ سے ان بچوں کو لگتا کہ یہ ہم سے ہمارے پیرنٹس سے زیادہ یعنی محبت کرتے ہیں، اور خواجہ سرا ان کو کچھ روپے پیسے دے کر آتے۔ اب حیرت کی بات ہے کہ وہ خود مانگنے جا رہے ہیں اور ان بچوں کو خاص طور پر خاص نظر کرم میں رکھ رہے ہیں، اور ان بچوں کو روپیہ پیسہ یا محبت شفقت یا ان کے لیے خاص وقت نکالتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کچھ عرصہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے، وہ بچوں کو پیار کرتے، اس سے دوستی کرنے کی کوشش کرتے، اور جب کامیاب ہو جاتے تو ان کے ساتھ ایک جگہ کا تعین کر لیتے کہ وہ وہاں پر ان کو ملیں گے اور ان کو اچھے کپڑے لا کر دیں گے، اور اس طرح کی بچوں کی خواہشات کے مطابق ان کی ضرورتیں پوری کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ ایسے بچے جو ہیں وہ انتظار میں رہتے کہ یہ خواجہ سرا آئیں گے اور ان سے وہ کچھ پیسے لیں گے اور کچھ اپنی خواہشات پوری کریں گے۔ جب یہ سلسلہ 5 سے 6 مہینے چلتا، اس کے بعد جو ہے خواجہ سرا ان بچوں کو کہتے، ان لڑکوں کو کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں تو ہم آپ کو بہتر جو ہے وہ ماحول دیں گے۔ اور اس سلسلے میں آپ نے اپنے پیرنٹس میں یا اپنے کسی بھی فیملی ممبرس میں یا کسی کو بھی اس چیز کے بارے میں نہیں بات کرنی، کیونکہ میں اور آپ دوست ہیں، اور یہ میرا اور آپ کے بیچ کا معاملہ ہے۔ اب بچہ چونکہ معصوم ہوتا ہے، 7 سے 8 سال کا بچہ یا ایون 10 سے 15 سال کے بچہ جو اس ساری چیز میں، اس ساری سچویشن میں ٹریپ ہو جاتا، اور وہ بچہ جو ہے ان باتوں میں آ کر اپنا گھر چھوڑ کر ان خواجہ سرا کے ساتھ چلے جاتا۔ اب یہ خواجہ سرا کیا کرتے، ان بچوں کو لے جاتے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ وہ ایسے بچوں کو جو تھے ان کا سٹی بھی چینج کرتے اور ان کا پروونس بھی چینج کرتے تھے۔ جیسے کہ اگر وہ بچہ سندھ سے کڈنیپ کرتے تو اس کو بلوچستان نہیں تو پنجاب، اور اگر پنجاب سے کڈنیپ کیا تو اس کو خیبر پختونخوا یا سندھ یعنی کسی اور پروونس میں وہ اس بچے کو شفٹ کرتے، گرو ان کا چینج کرتے تھے، یا پھر خود ان کو لے کر شفٹ ہو جاتے کچھ ٹائم کے لیے، کہ یہ جو بچہ ہے پولیس جو ہے یا قانون جو ہے اگر وہ بھی کارروائی کرے بچے کی تلاش کے لیے تو پولیس کا اور اس طرح کے معاملات آ جائیں، اور دشواری والا معاملہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے، اور جو پیرنٹس ہیں ظاہر ہے ایسے بچے جو کہ تھوڑا پور فیملی بیک گراؤنڈ سے جن کا تعلق تھا، تو وہ جو ہے اس چیز کو ان کے پیرنٹ جو ہے وہ پرسو نہ کر پاتے، اور یہ بچہ ہمیشہ کے لیے ان کے پاس ایزیلی آ جاتا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان بچوں کو کچھ ٹائم اپنے ساتھ رکھا، فنکشنز پر لے کے جاتے اور ان کو پیسے اکٹھے کرنے کے لیے لگا دیتے، جیسے کہ یہ خواجہ سرا جو ہے ہمارے معاشرے میں خاص طور پر ان کو سیکس ورکر کے طور پر یوز کیا جاتا، یا پھر وہ مجرے کرتے، فنکشنز میں جاتے اور کچھ پارٹیز اور اس طرح کے ناچ گانا اور اس طرح کی چیزیں کرتے۔ تو وہ جو لڑکا تھا جس کو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے، یا وہ لڑکے، تمام لڑکے جن کو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے، انہوں نے ان بچوں کو پیسے کے لیے ان کے دل میں اصل میں جو محبت پیدا کی وہ پیسے سے ریلیٹڈ کی، کہ وہ بچہ جو ہے وہ پیسے کو دیکھ کر ہر چیز اپنی جو ہے وہ پیسہ ہی سمجھے، اور گرو جو ہے ان کو اچھا کھانا کھلاتے پلاتے، ان کی خواہشات پوری کرتے، اچھا کپڑا یہ وہ۔ اچھا، اس سارے معاملے میں انہوں نے جو سب سے پہلا کام وہ کرتے، جب بچہ ان کے پاس پہنچ جاتا اس بچے کو لڑکی کا نام دیتے، یعنی وہ جو خواجہ سرا تھا وہ بنٹی، ببلی یا کچھ بھی اس طرح کے نام دیتے، اور اس بچے کو یہ باور کراتے رہتے وقتاً فوقتاً کہ تم لڑکا نہیں ہو، تم لڑکی ہو، تمہاری شکل و صورت لڑکیوں کی جیسی ہے، اور تمہیں جو ہے وہ رب باری تعالیٰ نے لڑکی پیدا کرنا تھا لیکن بائی مسٹیک تمہیں لڑکا بنا دیا، لیکن تمہارے اندر جو روح ہے وہ لڑکیوں کی ہے۔ مطلب اس طرح سے بچوں کی برین واشنگ کی جاتی ہے۔ ان لڑکوں کی برین واشنگ کرنے کے بعد 7 سے 8 ماہ کا ٹائم یا کچھ اس طرح سے، جس کو وہ بڑے صبر کے ساتھ گزارتے، اور انہی کے کچھ کارندے جن کو انہوں نے ٹرین کیا ہوا تھا اس کام کے لیے، وہ ڈیورنگ آپریشن ان کا آپریشن کر کے ان کو عضو خاص ریموو کر دیا جاتا۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ ڈاکٹر بھی انوالو ہوں،
یا یہ ان کے اپنے ہی کارندے جو تھے وہ انوالو تھے۔ چونکہ بچے چھوٹے تھے، ان کو اس چیز کے سمجھ بوجھ نہیں تھی کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں، اور جب بچے انکانشیس میں ہوتے تو ان بچوں سے جو ہیں یہ لوگ انگوٹھا لگوا لیتے کہ مطلب آپ نے ہم سے قرضہ لیا ہوا ہے، اور یا آپ کے بڑوں نے ہم سے قرضہ لیا ہے، تو آپ اتنے سال تک جب تک ہمیں قرض واپس نہیں کر سکتے یا کر دیتے تو آپ واپس نہیں جا سکتے۔ مطلب اس طرح کے معاملات وہ قانونی طور پر بھی اسٹامپ پیپر اور اس طرح کی چیزیں دکھا کر بچوں کو بلیک میل کرتے تھے۔ اچھا، چونکہ بچہ جو تھا وہ مکمل طور پر ان کے شکنجے میں تھا، لڑکے جو تھے ان کے شکنجے میں تھے، اور جب وہ اس طرح سے ان کو آپریٹ کر دیا گیا تو کچھ ٹائم تو بچوں کو نہیں پتہ چلا کہ مطلب ہم جو ہے ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو گیا ہے۔ یہ بیسکلی جو ہے بچوں کو، لڑکوں کو ان کی جو نیچرل پروڈکٹیو سسٹم تھا اسے محروم کر دیا گیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو وہی خواجہ سرا ہی سمجھتے کہ ہم لوگ خواجہ سرا ہیں، اور ہمارے ساتھ ظلم ہوتا رہا اتنے ٹائم کہ ہمارے اندر جو روح جو تھی وہ لڑکی کی تھی، اور ہمیں لڑکا بنا کر ہمارے ماں باپ نے ظلم کیا، کچھ اس طرح کی چیزیں۔ اس کے بعد اس سلسلے کو جب 4 سے 5 سال گزرتے یا اس لڑکے کو جب شعور آتا کہ مطلب یہ تو کچھ غلط ہوا ہے، میں لڑکا تھا اور میں لڑکی نہیں ہوں، اور یہ خواجہ سرا میں نہیں تھا، مجھے بنا دیا گیا ہے۔ جب اس قسم کی آگاہی ہوتی تو وہ بچہ جو ہے واپس اپنے پیرنٹس کی طرف لوٹتا۔ تو جب وہ لڑکے واپس لوٹے بھی تو ان کو ان کے پیرنٹس، ان کی فیملی ممبرس، ان کے گلی محلے یا معاشرے نے قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ واپس اسی زندگی کو گزارنے کے لیے مجبور ہو گئے جس کے لیے خواجہ سرا نے ان کو تیار کیا تھا۔ اچھا، یہ جو خواجہ سرا جو تھے جن کو وہ گرو کا نام دیتے ہیں، یہ جو گرو جو تھے وہ اپنے پاس اس طرح کے 4 سے 5 لڑکے جو تھے وہ اس طرح سے تیار کر لیتے، اور ان کو بہلا پھسلا کر کسی طریقے سے پہلے ٹریپ کرتے اور پھر اس کے بعد اپنے پاس لے کر آتے، اور جب ان کو 2 سے 3 سال رکھتے اور ان کو ٹرین کر دیتے تو ان کو جو ہے اس کو چیلا کا نام دیتے کہ یہ میری چیلا ہے، اور کچھ لوگ اس کو مورت کا نام دیتے، اور کچھ اس کو نہ جانے کیا سے کیا انہوں نے ٹرمز یوز کی ہوئی ہیں ان کے لیے، ان بچوں کے لیے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس طرح سے اصل میں یہ سارا سلسلہ جو نظر آتا ہے وہ صرف اور صرف پیسے کے لیے ہے، یعنی کہ جسٹ فار دا سیک آف منی جو ہے وہ بچوں کو، لڑکوں کو ان کی جو فطرتی عمل تھا ایک نسل بڑھانے کا، اسے انہوں نے محروم کر دیا۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا ظلم یہ کہ ایک ماں کو اس کے بیٹے سے محروم کیا، باپ کو اس کے مضبوط سہارے سے محروم کیا، اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ ہمارے معاشرے میں یہ نسل کشی کا ایک بہت بڑا جو ہے دھبا جس کو یہ پروان چڑھاتے رہے، اور بدنما داغ کی صورت میں جو ہمارے معاشرے کو بھگتنا پڑا اور یہ دن دیکھنے پڑے۔ اچھا، اس میں میں ایک چیز اور ایڈ کروں گی کہ اگر پیرنٹس اپنے اس بچے کو سیکیور رکھتے، اس کے اوپر خاص نظر رکھتے، اور تو شاید بچے کے ساتھ ایسا ظلم کوئی اور نہ کر سکتا۔ شاید بہت سارے اور بھی فیکٹرز آئیں، عوامل آ سکتے ہیں۔ اینی ہاؤ، بیک ٹو دا اسٹوری۔ اور اس کے بعد وہ جو خواجہ سرا تھے وہ وہی زندگی اپنانے کے لیے مجبور ہو گئے جن کے لیے انہوں نے ان کے گرو نے ان کو اڈاپٹ کیا تھا، یا پھر یہ کہ ٹریپ کیا تھا۔ بہت سارے خواجہ سرا، مطلب یہ کہانی ایک خواجہ سرا کی نہیں تھی، بہت سارے خواجہ سرا ایسے تھے جو ایکچوئل میں لڑکے تھے، میل تھے، اور ان کو ان کے گرو لوگوں نے جو ہے خود چینج کیا تھا، تو ان کے مطلب جنس چینج کرائے تھے، ان کو اس عضو خاص سے جو ہے وہ محروم کر دیا تھا۔ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، برین واشنگ ان کی گئی، اور بہت ساری اور چیزیں تھیں۔ جو دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب یہ کون لوگ ہیں جو کہ حقوق مانگ رہے ہیں؟ مطلب اگر ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے وہ عزت کی بات کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ان کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا، اس کی سمجھ آتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہمارے معاشرے میں ان کو سفر کے دوران تنگ کیا جاتا ہے،
اگر وہ کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں ان کو تنگ کیا جاتا ہے، تذییع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بہت سارے خواجہ سرا جو ہیں وہ سیکس ورکر کے طور پر کام کر رہے ہیں، یا پھر مجرے کر رہے ہیں، فنکشن کر رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے اور ان کے ساتھ واقعی میں ظلم ہے، یہ غلط چیز ہے۔ لیکن یہ جو گرو، جو اپنے آپ کو گرو کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ جو بچے جن کے ساتھ ظلم کیا، جن ماؤں کے ساتھ ظلم کیا، قانون کے ایک وہ قدرت کے قانون کو توڑا، مطلب ان کے لیے بھی تو کچھ سزا ہونی چاہیے۔ جیسے ان کی طرف سے، خواجہ سراؤں کی طرف سے بہت ساری ایکچوئل میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میں بات نہیں کر رہی، واقعی ان کے ساتھ ظلم ہوا، ان کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ دکھ کا باعث بنی۔ لیکن یہ جو گرو، جو کہ جنہوں نے لڑکوں کی زندگی تباہ کی، اور جو کہ خود بھی شاید لڑکا تھے اور ان کو کسی نے گرو بنایا، پہلے ان کو خواجہ سرا میں چینج کیا، چیلا بنایا، اور اس کے بعد وہ خود گرو بن گئے، اور یہ سلسلہ اپنی بقا کے سلسلے کے لیے، اپنے پیسے کا جو ایک کمائی کا سلسلہ تھا اس کو جاری رکھنے کے لیے انہوں نے یہ جو ظلم کیا، جو انہوں نے ہمارے معاشرے کے ساتھ ظلم کیا، ان کے لیے بھی تو کوئی سزا متعین کرے نا۔ اور یہ جو مجھے ایک وہ خواجہ سرا جو کوئی بات کرتی ہیں، ان کی ایک لیڈر ہے، اچھی بات ہے اگر وہ ان کے حقوق میں بات کر رہی ہیں، مے بی وہ بھی خواجہ سرا ہو ان ایکچوئل۔ لیکن میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ان خواجہ سرا کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہاں جی ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور بہت ساری اور چیزیں، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن وہ جنہوں نے ظلم کیا ہے پہلے ان کے لیے بھی تو کوئی سزا تیار کرے نا آپ، کوئی ان کے لیے بھی قانون بنائے، اور کچھ ان کے بارے میں انویسٹیگیشن کریں، ان کے گلی محلوں میں جائیں، ان کے بچپن میں جہاں سے ان کو کڈنیپ کیا گیا یا جہاں سے ان کا تعلق تھا ان کو بھی تو ہائی لائٹ کرے نا۔ وہ یہ بات کہ صرف جی خواجہ سرا خواجہ سرا، بھائی کچھ خواجہ سرا واقعی میں ایسے ہیں، بہت سارے لوگ وہ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے، ہمیں خواجہ سرا کو عزت دینے میں، ان کے حقوق دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو یا بائی چوائس یا بائی مسٹیک جو ہے یا کوئی کسی ظلم کی وجہ سے اس فیلڈ میں آئے، یا جنہوں نے اپنی مرضی سے اس فیلڈ کو اپنایا، کچھ تو فرق ہوگا نا ان میں، تو ان کے بارے میں بھی تو آپ تعین کریں کہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کا حساب کون دے گا۔ اور بہت ساری اور چیزیں ہیں خواجہ سراؤں سے ریلیٹڈ بات کرنے کے لیے، جن کے بارے میں وقتاً فوقتاً آپ سے بات کرتی رہوں گی، اور ویڈیوز کے کچھ سلسلے یہ میں اسی چیز کو جاری رکھ کے بناؤں گی، کیونکہ یہ ایسا حساس ٹاپک ہے کہ جب میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کرنی سٹارٹ کی، جب میں ان لوگوں سے ملی، تو رونگٹے کھڑے کر دینے والے انکشافات، آنکھیں کھول کے دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے آس پاس جو لوگ موجود ہیں وہ فیک ہیں یا واقعی ان کے ساتھ کچھ ظلم ہوا ہے۔ معاشرے کو اپنی آنکھیں کھولنی پڑیں گی، ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی پڑیں گی، اپنے گرد و نواح میں دیکھنا پڑے گا کہ آیا کہ ہم کسی کے ظلم برابر کے شریک تو نہیں ہو رہے، یا ہمارا حصہ تو نہیں جا رہا۔ آپ لوگوں سے دعا کرتی ہوں، آپ لوگوں سے اپیل کرتی ہوں، آپ لوگوں سے التجا بھی کرتی ہوں کہ پلیز ہمارے معاشرے کے جو بچے ہیں ان کو سنبھال لیجئے، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ اور پیرنٹس سے کہوں گی کہ بچہ خدا کی قدرت، اس نے آپ کو جس بھی روپ میں دیا ہے، اس کو لڑکا دیا ہے، لڑکی دیا ہے، یا خواجہ سرا کے طور پہ دیا ہے، اس کو قبول کیجئے۔ آپ اس کو آن کریں گے، یہ معاشرہ بھی آن کرے گا۔ آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، یہ معاشرہ بھی ان کو ریجیکٹ کر دے گا۔ ورنہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو آپ لڑکے کے طور پر جن کو آپ نے جنم دیا ہوگا، لیکن یہ ان کو زبردستی خواجہ سرا بنا دیا جائے گا۔ میری رب باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا باری تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے خوبصورت سے پھولوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ بچیاں ہیں یا بچے، ہمارے لیے سرمایہ ہے، ہمارے معاشرے کے لیے سرمایہ ہے، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور اس آگاہی کو پلیز 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 دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ شیئر کرنے کے بعد کسی اور بچے کی زندگی بچ جائے، اور جو ہمارے لیے کار خیر ثابت ہو۔ اور بہت ساری اور چیزیں ہیں باتیں کرنے کے لیے، لیکن ویڈیو تھوڑی طویل ہوئے جا رہی ہے، اس لیے اب اس کو مختصر کرتی ہوں، پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات کروں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔